And a very warm welcome once again. वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है। अपोजिशन की कोशिश है कि हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिला लिया जाए, जबकि हुकूमत इस वक्त इत्तेहादी जमातों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ी वजह एलाइज के ऊपर तवज्जो देने की ये है कि जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं PTI के मेंबर्स को तोड़कर अपने साथ मिलाने की, वो एलाइज की सूरत में ये लीगल कॉम्प्लिकेशंस या मॉरल जो एक क्वेश्चन उठता है मोरालिटी का, उनसे बच जाती है अपोजिशन अगर एलाइज को अपने साथ मिला ले। खास तौर पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे बड़ा सादा सा है कि PMLQ एंड MQM माजी में हमारी एलाइज थी, अब वो PTI की एलाई हैं, मगर सियासत में ये हो सकता है कि वो दोबारा हमारे एलाई बन जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से मुलाकात भी की, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने शिकवा किया कि वज़ीर आज़म ने उनसे तहरीक अदम एतमाद पर आज तक साथ देने का नहीं कहा। गुज़िश्ता हफ्ते आज़म कराची गए तो वहाँ पर उन्होंने MQM से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद MQM रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद पर ही कोई बात नहीं की। लेट्स वॉच दैट। कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं की है। पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम इत्तेमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई, ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। देखिए, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के, हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। चंद दिन कबल एक टीवी इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने भी ऐसी ही बात की। लेट्स वॉच दैट। MQM के सीनियर लीडर आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। आमिर खान साहब, अब इस बात को भी काफ़ी दिन हो गए, आज तक अब तो बात हो गई होगी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत से। बहुत शुक्रिया फरिया। पहली बात तो ये कि जो आपने अभी क्लिप चलाया बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हमारे लिए भी मोहतरम है और हमारे इत्तेहादी भी हैं या हम उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ था कि जब वो तशरीफ़ लाए थे, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई, जो इश्यूज़ चलते रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे एक लफ्ज़ नहीं कहा कि उनको उसमें हमारी मदद दरकार है, ना उन्होंने कहा और ना हमने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू की। उसके बाद फिर गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए थे यहीं कराची हमारे बहादुराबाद ऑफिस पे। उन्होंने यकीनन इस हवाले से हमसे बात करी थी कि तहरीक अदम एतमाद उसमें माजी में जो हमने उनसे मुआहदा किया था उसके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि माजी में हम पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के भी इत्तेहादी रहे हैं, और दोनों मुआहदों में इन दोनों पार्टीज़ के साथ जो मुआहदों के नतीजे थे वो ऐसे कोई काबिल ज़िक्र नहीं थे, बल्कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें वादा वफा नहीं हो सका था। और PTI के साथ जो मुआहदा किया उसमें किसी हद तक जो हमारे साथ उनके एग्रीमेंट्स 2 साइन हुए थे उसमें किसी हद तक मैं ज़रूर कहूँगा कि उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। मिसाल के तौर पर सेंसस के ऊपर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ, इसी तरह आर्टिकल 140A के ऊपर हम ऑलरेडी 2017 से सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उसमें इमरान खान साहब खुद इंटरवीनर बने। उसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ कराची में जो डेवलपमेंट के हवाले से वो इतने बड़े शहर के में जो तरक्याती काम करवाने थे उसमें सिर्फ 1 अरब KMC को मिले थे। इतने बड़े शहर में 1 अरब आप समझ सकती हैं कि उसकी क्या हैसियत है। लेकिन किसी न किसी अंदाज में PTI ने जो हमसे एग्रीमेंट किया था उसमें अमल दरामद करने की कोशिश की और हमारा सच उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा कोई इख्तलाफ नहीं रहा बनिस्बत दीगर 2 पार्टीज़ के। गवर्नर साहब ने इस हवाले से हमसे बात की। हमने उनसे यही गुजारिश की कि आपके अपने अंदर जो सूरत हाल है उसको आप ज़रूर देखें। अगर आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं तो फिर सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं। और
اس وقت بھی نیچے خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہی کہا تھا کہ ہم غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری تمام پارٹیز کے ساتھ مشاورت جاری ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ قاف، ان سب سے ہماری مشاورت جاری ہے، اور ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنے شہر، اپنے لوگوں اور اپنے ووٹرز کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی ہمیں مفاد کسی سے نہیں چاہیے ہے، ہمیں کوئی وزارتیں نہیں چاہیے ہیں۔ ہم اس شہر کی جو تباہ حالی ہے، جو شہر اس تباہ حالی کے باوجود پاکستان کو 65 سے 70% ریونیو دیتا ہے، اس پاکستان کو چلاتا ہے، اس کے اوپر جو بھی پارٹیز ہمارے ساتھ تعاون کریں گی اور اس شہر کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گی اور اس کو فوکس کریں گی، اس پر سوچ کے فیصلہ کریں گی کہ ہاں اب اس شہر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ تاحال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ عامر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل میں بات بتائی، اس میں دو میرے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ آپ نے کہا کہ ماضی کا آپ نے کمپیریزن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کو، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی۔ اس وقت کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس کراچی کیونکہ بات ہو رہی ہے، وہاں کا مینڈیٹ ان دو جماعتوں کے پاس ہے، اور جو نیچرل آپ لوگوں کا کلیش ہوتا رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے، اختیارات کے حوالے سے، کراچی کو اگنور کرنے کے حوالے سے۔ سو کیا تمام جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں آنا، اگر کراچی پرائیورٹی ہے تو وہ اتنا لاجیکل شاید نہ ہو آپ کی نظر میں؟ دیکھیں فریہ، پچھلے کئی سالوں سے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سی ایم ہاؤس پر بھی ہم نے ایک مظاہرہ کیا تھا، جہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا شدید رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے آنسو گیس شیل مارے، خواتین کو مارا، جن کے گودوں میں معصوم بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، ہمارے ساتھیوں کے سر پھٹے، ایم پی ایس کو گھسیٹ کے لے جایا گیا، ہمارے ایک ساتھی کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم سب ملک کی اپنی اپنی ایک سیاسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک منشور ہے، اور ہم سب اپنے اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ہم یہ ساری کوششیں کر رہے تھے، جو احتجاج کر رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو دوسرا فریق ہے جس کے پاس اختیارات ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کے پاس جو اختیارات ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ان کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی تھی، تو بڑی مشکل سے یہ پریشر بنا، وہ اس دباؤ میں آئے کہ اب ان کو بات کرنا چاہیے تھی۔ تو ہم جو سی ایم ہاؤس تک گئے اور جو مظاہرے کیے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ دوسرا فریق ٹیبل پر آئے اور بات کرے۔ اب ہمیں یہ ایسا لگا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ہم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ہم نے ظاہر ہے کہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنا ایجنڈا لے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے سارے ایشوز رکھے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کی تباہ حالی ہے، اسپتالوں میں جو حالت ہے وہ، اسی طرح پانی کی جو کمی ہے، اسی طرح ٹرانسپورٹ کی جو صورتحال ہے، اسی طرح کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو فنڈز نہیں دیے جاتے ہیں، این ایف سی کے ساتھ پی ایف سی کے اوپر عمل نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں جو بلدیاتی حوالے سے انہوں نے جو ایک بل پاس کیا تھا جس کو ہم کالا قانون کہتے تھے، اس پہ بھی ہم بھرپور احتجاج کر رہے تھے، تو وہ اب اس کے اوپر بھی ہم سے بات کرنے کو تیار ہوئے ہیں، اور بڑی ہمیں بھی خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے ہماری تمام باتوں کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ سارے ایشوز ہیں اور ہم ان تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس میں جو قانون سازی کی ضرورت ہے، اس میں جو لیجسلیشن کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے سب تیار ہیں۔ تو ہمیں ایک اچھی خوشگوار ہمیں تبدیلی محسوس ہوئی ہے، اور دیکھیں یقین تو اسی وقت آئے گا جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ماضی کے تجربات بڑے تلخ ہیں، بہت تلخ ہیں، اب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اب اس میں وہ لیجسلیشن اور قانون سازی کے ذریعے اگر کچھ کام کرتی ہیں تو پھر اعتماد کی ایک فضا بنے گی، اور اس کے بعد پھر مزید آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے، فیوچر کے حوالے سے بھی ہم آگے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہم
ہم نے مطالبات رکھتے ہیں اس کو صرف زبان سے تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح وفاق میں بھی مسلم لیگ نون سے ہم نے مطالبات کی ایک فہرست رکھی ہے، اور وہاں سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب نے ان تمام چیزوں کو تسلیم کیا ہے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ بالکل ہم لوگوں سے نگلیکٹ ہوئی ہیں یہ چیزیں، ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی بہت ساری قانون سازی کی چیزیں ہیں جس پر ہم نے ان کے سامنے وہ رکھے ہیں، مثال کے طور پر سینسس کے حوالے سے اور بلدیات کے حوالے سے ہم نے آئینی ترامیم کی ضرورت ان کے سامنے رکھی ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ پورے ملک کے اندر بلدیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے، بااختیار کیا جائے، تاکہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکے۔ تو یہ وعدے ہیں، زبانی انہوں نے ہم سے بات کی ہے، ان معاہدوں کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، اور جب بھی وہ معاہدے سائن ہوں گے تو اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ لیکن ایک بات کی میں وضاحت یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ہاتھ آگے بڑھایا گیا ہے اور وفاق کی سطح پر مسلم لیگ نون کی طرف سے آگے ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اس کا نو کانفیڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دونوں طرف سے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آگے مستقبل میں ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو کا حصہ ضرور رہا ہے، نو کانفیڈنس میں وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اس پر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کے کارکنان سے، اپنے ووٹر سے، اپنے رابطہ کمیٹی سے ساری چیزوں کو بیٹھ کر طے کرنا ہے، ان کے سامنے تمام صورتحال رکھنی ہے، اور کوئی جلدی نہیں ہے فریحہ، یہ ابھی 28 تاریخ تک جائے گا معاملہ، اور کچھ نہیں پتا کہ 28 تاریخ سے آگے بھی چلا جائے یہ معاملہ، تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ 2020 میچ نہیں کھیل رہے، یہ 5 روزہ میچ ہے، اور آخری بال تک اور آخری وکٹ تک ہم اس سارے مشاورت میں رہیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپنے ووٹرز، اپنے شہریوں کے لیے، اپنے لوگوں کے مفاد میں فیصلہ ہوگا۔ MQM قطعاً کوئی، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں بار بار کہ قطعاً ہمیں وزارتوں کی لالچ نہیں ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی ذاتی فائدے نہیں چاہیے۔ جو فیصلہ کریں گے اپنے شہر کے، اپنے شہروں کے، سندھ کے شہری علاقوں کے مفاد میں فیصلہ کریں۔ بڑا آپ نے تفصیلاً بتایا، اور ایسا لگتا ہے کہ بات چیت کافی ایڈوانس لیول پہ گئی ہے، مگر آپ نے کہا فیصلہ کوئی نہیں ہوا۔ وقت ایک بریک کا، وی ول بی رائٹ بیک۔ بنیاد پر ان کو باقی پارٹیز کو بھی، اس میں ایک شرط ان کی طرف سے میں میڈیا پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ مائنس PTI وہ تمام پارٹیز کو لے کے چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دل بڑا رکھنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، PTI کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور اگر PTI کی گورنمنٹ بنتی ہے تو ان کو دیگر پارٹیز کو یہ جو الزام تراشیاں ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، فریحہ مجھے، آپ کو یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو ہم میڈیا پہ بیٹھ کے چور کہیں۔ اس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے۔ آپ مقدمات یا اپنی جو بھی تحقیقات ہے وہ عدالتوں کے سامنے رکھیں، وہ جو فیصلہ کریں، جو چور ہو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، جو ڈاکو ہو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، جو چور نہیں ہے تو اس کو عدالتوں سے بری کیا جانا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر الزام تراشیاں بند کی جانی چاہیے۔ یہ الزام تراشیاں کر کر کے ہم سب ایک دوسرے کے خلاف اتنا زیادہ سیاست میں آگے چلے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ پھر بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تو ایسے رویوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو مل کر کسی طرح سے بھی اس ملک کو جو بحران کا شکار ہے اس کو باہر نکالیں۔ عامر خان صاحب، جو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ فوری الیکشن پھر ہونے چاہیے اگر یہ حکومت چاہتی ہے، یہ بات PMLN بھی چاہتی ہے، مگر PMLQ تو بڑے اس معاملے میں کانفیڈنٹ ہے کہ 1.5-2 سال ان کو مل جائے گا، تو یہ لگتا ہے کہ یہ والی بات ابھی ہر کوئی اس پہ آن بورڈ نہیں ہے۔ نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی جو ذکر کیا گیا ہے اس میں وہ الیکشن کے تھرو اس گورنمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہو اور پھر نیشنل گورنمنٹ بنے جس میں تمام پارٹیز ہو۔ جی میرا خیال ایسا ہی ہے کہ شاید شہباز صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے، اور وہ
اگر نو کانفیڈنس کے بعد اگر ان کو کامیابی ملتی ہے تو شاید وہ اس وقت بھی ساری پارٹی اس کو لے کے چلنا چاہیں گے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ قاف کا سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 سال حکومت پوری کرے، یہ ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس کی صورت میں اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو فوری طور پر الیکشن کرانے چاہیے اور فیئر الیکشن کرانے چاہیے، اس کو عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ سو جو -1 فارمولا ہے، آپ یقیناً آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ لیٹس سے ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کریں، ابھی کچھ ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان نہیں رہتے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور ممبر ایز پرائم منسٹر پہ اپوزیشن پارٹی ایل آئی پارٹیز بھی متفق ہو جائیں اور اپوزیشن بھی، کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے؟ فریہ دیکھیں، اس میں تو بہت سارے اگر مگر ہیں، اور یہ -1 اور -2 یہ فارمولے اب ختم ہونے چاہیے۔ بہت ہو گیا، بہت مائنس کی کہانی چل چکی ہے کہ مائنس مائنس مائنس، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ کسی کو مائنس نہیں، پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، پی ٹی آئی کے سربراہ کو کوئی کیسے مائنس کر سکتا ہے؟ ان کے اپنے ورکرز، ان کے اپنے سپورٹرز ہیں، وہ اگر عمران خان صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو کوئی کیسے کسی کو مائنس کر سکتا ہے؟ یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی بہتری حق میں کوئی بہتر نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ کو مائنس کیا جائے۔ آج اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، اگر عمران خان صاحب کو ان کی اپنی پی ٹی آئی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اگر کوئی اور منتخب کر لیتی ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ ان کا اپنا پارٹی کی ثوابدید ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے یا کہنا چاہیے کہ کسی کو مائنس کر دیا جائے۔ اور شاید اب معاملات جہاں تک پہنچ گئے ہیں وہاں پر ایسا کچھ ہو نہیں پائے گا کہ کوئی عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جائے اور کوئی اور وزیر اعظم بن جائے۔ شاید اس بات کو پی ٹی آئی کے اندر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے جو کل کے بعد صورتحال سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر تو اس میں جو منظرنامہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ رائٹ، سو اب اپوزیشن کی اگر بات کریں، آپ اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف میں آپ کو کس پہ زیادہ اعتماد ہوگا؟ کیونکہ یہ خبریں آئیں کہ ضامن شاید کوئی اور بنے گا آپ کا معاہدہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہو، سو کس کو ضامن بنائیں گے یا کس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے کہ پھر یہ باتیں پوری بھی ہوں گی؟ دیکھیں، مولانا صاحب کے ساتھ تو ماضی میں کوئی ہمارے معاہدے نہیں ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل معاہدے ہوئے ہیں اور اس کے بڑے تلخ تجربات ہیں، ہمیں وعدہ خلافیاں ہوئی ہیں۔ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دونوں پارٹی سے فیوچر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور فیوچر میں جب بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد پھر اس کے اوپر کس طرح آگے چلا جائے گا، انہوں نے اپنی نیتیں سامنے رکھی ہیں، اپنی خواہشات سامنے رکھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو۔ تو دیکھیں، ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم زبان پہ ہی اعتبار کر سکتے ہیں، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ دلوں کا حال جان لیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ضمانتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمانتی لفظ تھوڑا سا نامناسب ہو جائے گا۔ ضمانت تو کوئی بھی کسی کی نہیں دے سکتا، کوئی بھی آدمی آج کوئی وعدہ کرے اور کل اس کو پورا نہ کرے تو کوئی ضمانتی بھی کیا کر لے گا؟ عدالتوں میں بھی ضمانتی ہوتے ہیں، اگر کوئی ملزم جو ہے وہ بھاگ جائے تو وہ ضمانتی کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، باقی تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ ساری پارٹیز اگر اونرشپ لیں کہ ہاں ہم سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم سب یہ ساری چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہوگا۔ مولانا صاحب بھی ہوں، شہباز صاحب بھی ہوں، ہم اگر کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو ہم چاہیں گے کہ تینوں بڑی پارٹیاں، خاص طور سے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی،
سب اس بات کو اون کریں اور ساتھ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں. ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی جو اگر اپوزیشن کے حوالے سے جو نو کانفیڈنس پہ اگر کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ہم وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ کریں گے, ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں کریں گے. متحدہ اپوزیشن ہماری ان تمام چیزوں کے اوپر یقین دہانی کرائے گی اور اس کی اونرشپ لے گی تو ہم پھر اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے. سو ایز آف ناؤ آج آپ لوگ ابھی تک حکومت کے ساتھ ہی ہیں؟ یقیناً اس وقت تک ہم حکومت کے اتحادی ہیں. آنے والا کل کیا فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں ابھی نہیں کہہ سکتا. ابھی کچھ مراحل باقی ہیں, ہمارے اپنے رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہونے ہیں, کارکنان کا اجلاس ہونا ہے. یہ ساری مشاورت کے بعد پھر اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ بھی مشاورت کا دور چل رہا ہے اور مزید گفتگو ہونی ہے. اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا. پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ ٹلٹ اپوزیشن کی طرف زیادہ ہے اتحادی جماعتوں کا. از اٹ ٹرو کہ ٹلٹ کو اگر ہم کہیں تو وہ آپ کو اپوزیشن کی طرف زیادہ ہے؟ پرویز الہی صاحب نے کہا. نہیں فرحیہ, میں پھر وضاحت کروں گا کہ چودھری صاحبان کا جو موقف ہے میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ہمارا ٹلٹ کسی کی طرف نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ آپشن بھی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں, ہمارے سامنے یہ آپشن بھی ہے کہ ہم نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دیں, ہمارے سامنے یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سارے اس میں جو ہے وہ ایبسٹین کر جائیں. کئی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپشنز موجود ہیں کہ ہمیں جہاں اپنے عوام کی بہتری نظر آئے گی, اپنے لوگوں کے مسائل کا حل نظر آئے گا, اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ سارا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, 23-24 تک یہ سلسلہ چلے گا. اس کے بعد پھر ایک سیشن ہوگا ان اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ, پھر انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. عامر خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. متحدہ قومی موومنٹ ایز آف ناؤ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اہم ڈسکشنز اینڈ ڈیبیٹس ہوں گی. اس کے بعد ڈیسیجن لیا جائے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کس کے ساتھ ہوگی. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.